हेलो दोस्तों, आज की कहानी का आगाज़ करते हैं। इससे पहले कि आपको आज की ये कहानी सुनाएं, आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें ताकि लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आप हमारी हर नई आने वाली कहानी को सुनते रहें। तो आइए आज की इस कहानी का आगाज़ करते हैं। ये बात उस वक़्त की है कि जब मैंने मैट्रिक क्लियर कर लिया था और मैट्रिक क्लियर करने के बाद अब गांव के स्कूल में आगे पढ़ने का कोई निज़ाम नहीं था। मैं लाहौर के साथ ही एक छोटे से गांव में रहता था। यहाँ पर इस गांव में हमारा कच्चा सा मकान था और हमारी कोई इतनी बड़ी ज़मीन जायदाद नहीं थी। मेरे वालिद का तो कब से इंतकाल हो चुका था और सिर्फ मैं अपनी माँ के साथ रहता था। तो मेरी माँ का ये ख्वाब था कि मैं पढ़ लिख कर के बड़ा आदमी बन जाऊं और गुर्बत की इस मामलात से अपनी माँ को बाहर निकालूं और अच्छी कमाई जो है वो करके अपनी माँ को जो है वो यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए ले जाऊं। मेरी माँ इस गांव में रहना नहीं चाहती थी क्योंकि ये जो छोटा सा मकान था ये भी समझ लो कि ना होने के बराबर था और ये मकान था तो हम लोगों का अपना ही, लेकिन ये इस कदर अच्छा नहीं था कि हम सारी ज़िंदगी इसी मकान के साथ चिमट कर गुजार दें। दूसरा ये है कि जब से मेरे वालिद का इंतकाल हुआ था, गाँव के लोगों का मेरी माँ के साथ रवैया बहुत तब्दील हो गया था। इन लोगों से मेरी माँ को बड़ी उम्मीद थी कि ये मेरे बाबा जान के मरने के बाद हम लोगों का बड़ा ख़्याल रखेंगे, लेकिन ये बात सारी इसके उलट हुई थी। इन लोगों ने उल्टा हमसे नज़रें चुरा ली थीं। मैं यहाँ गाँव के स्कूल में ही पढ़ पढ़ के बड़ा हुआ था और वहीं पे मैंने पढ़ाई की थी और ये जो पढ़ाई थी सिर्फ़ 10वीं तक ही मैं कर पाया था। अब 10वीं क्लास के बाद इस गाँव के स्कूल में कोई ऐसा मुझे आगे इम्कान नज़र नहीं आ रहा था। अगर मुझे अपनी माँ की ख़्वाहिश को पूरा करना था तो मुझे अच्छी आला तालीम हासिल करनी थी और आला तालीम हासिल करने के लिए मेरा लाहौर शहर में जाकर किसी कॉलेज में दाखिला लेना ज़रूरी था। मैंने 10वीं का इम्तिहान अच्छे नंबरों से पास किया था, इसलिए मुझे यकीन था कि मैं किसी कॉलेज में अच्छा दाखिला ले सकूँगा और मुझे दाखिला लेने में परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। असल मसला ये था कि कॉलेज में अगर मैं रहूँगा तो मुझे किसी न किसी हॉस्टल में कोई कमरा वग़ैरह लेकर के रहना पड़ेगा। लेकिन जो कंडीशन हमारी थी और जो मेरी माँ के हालात थे, उनको मद्देनज़र रखते हुए मेरे पास कोई ऐसा निज़ाम नहीं था कि मैं वहाँ पर अलग से अपने लिए किसी हॉस्टल में रहने का इंतज़ाम कर सकूँ और हॉस्टल के खर्चे अखराजात को बर्दाश्त कर सकूँ। जब मैंने अपनी माँ से इस बारे में बात की और मैंने माँ को ये कहा कि अगर मैं शहर में चला जाता हूँ और शहर में जा कर के मैं आगे किसी कॉलेज में दाखिला भी ले लेता हूँ, तो सबसे बड़ा मसला जो है वो मेरे रहने का होगा। मैं वहाँ पर कोई कमरा लेकर के या किसी हॉस्टल में नहीं रह सकता क्योंकि इस पर इतना खर्चा आएगा कि जिसकी इंतहा नहीं है। ये तो हो सकता है कि स्कूल की, कॉलेज की जो फ़ीस है वो किसी न किसी तरीके से मैं छोटी-मोटी मेहनत करके जो है वो खुद से अदा कर दूँगा, लेकिन हॉस्टल के खर्चे, कॉलेज के खर्चे और ये तमाम चीज़ें जो है इनको मिला कर के मैं इकट्ठा नहीं कर सकूँगा। मेरी माँ ने मुझे तसल्ली दी, उसने कहा कि देखो बेटा, ऐसा है कि तुम फ़िक्र मत करो। मुझे पता था कि अगर तुम यहाँ से इस गाँव से पास हो गए तो तुम्हें जो है वो शहर में जाना पड़ेगा। इसीलिए मैंने पहले से ही इस बात का इंतज़ाम कर रखा था कि अगर तुम वहाँ पर जा कर के कॉलेज में अपनी पढ़ाई करते हो तो तुमने रहना कहाँ है और तुम्हें ने किस कहाँ रह कर के तुम्हें खाने-पीने को मिलेगा। इसके अलावा और तो और अगर तुम चाहोगे तो तुम्हारी नौकरी का बंदोबस्त भी वही करा देंगी। अब मैंने अपनी माँ से कहा कि वो कौन हैं जिनके बारे में आप ये बात कर रही हैं और कौन हैं कि जो मुझे जो है ना सिर्फ़ कि वहाँ पे कोई छोटी-मोटी पार्ट टाइम की जॉब दिलवा देंगी, बल्कि मुझे अपने पास रख भी लेंगी और मेरे रहने-खाने का इंतज़ाम भी वो कर देंगी। कहने लगी कि उसका नाम नरगिस है और वो जो है मेरी कभी सहेली हुआ करती थी। ये उस वक़्त की बात है कि जब हम दोनों ही जवान थीं
اور ایک ہی جگہ ایک ہی سکول میں ہم لوگ 10ویں تک پڑھی تھیں۔ پھر یہ ہوا کہ میں تو آگے پڑھ نہیں سکی اور میری تمہارے باپ سے شادی ہو گئی، اور وہ بھی یہاں سے اسی گاؤں سے شادی کر کے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے شہر کی ہو کر کے رہ گئی۔ میرا اس کے ساتھ کبھی کبھی جو ہے وہ بات چیت ہوتی تھی، یا کسی خط و کتابت کے ذریعے سے، یا پھر کسی آئے گئے بندے کے ذریعے سے رابطہ ہوتا تھا، لیکن بہرحال یہ ہے کہ اتنا رابطہ میرا اس کے ساتھ کبھی رہا نہیں۔ لیکن آج سے تقریباً سال بھر پہلے میں جب کچھ اپنی آنکھوں کا چیک کروانے کے لیے شہر میں گئی تھی، اور وہاں پر ایک ہاسپٹل میں میری اس کے ساتھ ملاقات ہوئی تھی، تو اس نے مجھے اپنے گھر کا ایڈریس اور فون نمبر دیا تھا، اور اس نے مجھے کہا تھا کہ اگر تمہیں کسی بھی کام کے لیے شہر میں میری ضرورت پڑے تو میں حاضر ہوں۔ وہاں پر مجھے فوری طور پہ تمہارا خیال آیا تھا، اور میں نے کہا تھا کہ میرا بیٹا ہے جو کہ گاؤں میں سکول میں پڑھ رہا ہے، وہ 10ویں کلاس کا طالب علم ہے، اگر آپ اسے اپنے پاس یہاں پر رکھ لیں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ 10ویں پاس کرنے کے بعد اسے یہاں شہر میں آ کر کے کالج میں جانے کی ضرورت پڑے، تو یہاں پر اس کے رہنے کھانے پینے کے لیے کوئی جگہ ہونی چاہیے۔ تو اس نے کہا تھا کہ کیسی باتیں کرتی ہو، ہم دونوں بچپن کی سہیلیاں ہیں اور ایک ہی سکول میں پل بڑھ کر کے بڑی ہوئی ہیں، تو تمہارا بیٹا سمجھو میرا اپنا ہی بیٹا ہوا، اور میرے اور تمہارے بیٹے میں کوئی فرق ہے کیا؟ اس لیے تم بے فکر ہو کر کے اپنے بیٹے کو جب بھی چاہو میرے پاس یہاں شہر میں بھیج سکتی ہو۔ وہ ایڈریس اور اس کا فون نمبر وغیرہ لے کر کے میں یہاں پر آ گئی تھی، اور آج تقریباً اس بات کو 1 سال ہونے کو آیا ہے، اور تم نے آج شہر جانے کے لیے اور وہاں پر کالج میں داخلہ لینے کے لیے کہا ہے، تو میں تمہیں اس کا ایڈریس اور فون نمبر دوں گی، تم اس کے پاس چلے جانا اور اسے میرے بارے میں بتانا۔ تم جب اسے یہ بتاؤ گے کہ تم نازیہ کے بیٹے ہو، اور نازیہ وہ جو کہ اس کی سہیلی تھی اور 10ویں تک اس کے ساتھ پڑھی ہے، تو امید کرتی ہوں کہ نرگس تمہیں اپنے گھر میں نہ صرف کے رہنے کی جگہ دے گی، بلکہ وہ تمہارا ہر طرح سے خیال رکھے گی، اور ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی تمہاری چھوٹی موٹی نوکری کا انتظام بھی کر دے، جو کہ تم کالج میں واپس آنے کے بعد پارٹ ٹائم کے طور پر کر سکو۔ یہ تمام باتیں بڑی ہی حوصلہ افزا تھی، اور میں سمجھ رہا تھا کہ اگر ایسا ہو گیا تو میں وہاں پر آسانی سے اس کالج میں پڑھ سکوں گا، اور آنٹی نرگس کے گھر رہ کر کے میں اپنا وقت بھی اچھے طریقے سے گزار سکوں گا۔ لہٰذا میں نے ماں سے ان کا فون نمبر اور سارا ایڈریس لے لیا، جو کہ ماں نے 1 سال سے سنبھال کر کے رکھا ہوا تھا۔ وہ ایڈریس اور فون نمبر ایک کاغذ پہ لکھا ہوا تھا، اور اس کاغذ کو لے کر کے میں نے اسے اپنے پاس رکھ لیا۔ میرے پاس کوئی زیادہ مہنگا موبائل نہیں تھا، لیکن بٹنوں والا موبائل تھا۔ میں نے اس بٹنوں والے موبائل میں بھی اس ایڈریس کو اپنے پاس سیو کر لیا، تاکہ اگر کاغذ کہیں گم بھی ہو جائے تو تب بھی میں جو ہے اس موبائل کے ذریعے سے جو ہے وہ اس ایڈریس کو تلاش کر سکوں۔ کاغذ کا کیا پتہ تھا، وہ گل سکتا تھا، پھٹ سکتا تھا، یا گم بھی ہو سکتا تھا، لیکن ظاہری سی بات ہے کہ میرے موبائل میں جو چیز سیو ہو جاتی وہ میرے پاس سیو ہی رہتی۔ اوپر سے یہ ہے کہ موبائل بھی کوئی اتنا زیادہ اچھا نہیں تھا، زیادہ سے زیادہ ایسا موبائل سیکنڈ ہینڈ 400-500 کا مل جاتا تھا، اور میں نے لیا بھی اتنے کا تھا، تو اس لیے مجھے اس بات کا خدشہ بھی نہیں تھا کہ شہر میں مجھے لوٹ لیا جائے گا یا اس موبائل کو چوری کر لیا جائے گا۔ ویسے میں نے یہ بھی کوشش کی تھی کہ میں زبانی جو ہے اس ایڈریس کو اپنے ذہن میں بٹھا لوں، تاکہ مجھے اگر خدا نخواستہ کہ میرے پاس جو ہے وہ کاغذ بھی نہیں رہتا اور موبائل بھی نہیں رہتا، تو پھر اس کے بعد میرے پاس تیسرا آپشن یہ ہوگا کہ اپنے دماغ میں بٹھائے ہوئے اس ایڈریس کی مدد سے میں ڈھونڈنے کی کوشش کروں گا، اور مجھے جو ہے وہ آنٹی نرگس کا جو گھر ہے وہ مل جائے گا۔ ان تمام باتوں کو ذہن میں رکھ کے اور ماں سے اجازت لے کر کے میں شہر چلا آیا، اور مجھے یہاں پر آ کر کے سب سے پہلے یہاں کے کسی کالج میں اپنے داخلے کا بندوبست کرنا تھا، اور ان کو اپنی میٹرک کی سند وغیرہ دکھانی تھی، اور ان کو بتانا تھا کہ میں فلاں گاؤں سے یہاں لاہور آیا ہوں، اور میں ایک اچھا طالب علم ہوں، پڑھنے میں اچھا ہوں، اور اچھے نمبر لے کر کے آتا ہوں۔
کالج کی فیس وغیرہ سب کچھ میں وقت پہ ادا کر سکوں گا، اس کی آپ کو پریشانی نہیں کرنی، مجھے اس کے لیے چاہے جو بھی کرنا پڑے اور میں جو بھی کر سکا کروں گا۔ میں نے ایک کمیٹی ڈال رکھی تھی جو کہ یہاں پر گاؤں میں ہی میں محنت مزدوری کر کے اپنے کچھ پیسے جمع کر رکھے تھے، وہ پیسے میں نے ساتھ لے لیے تھے اور وہ اتنے پیسے تھے کہ مجھے امید تھی کہ مجھے آسانی سے کسی بھی کالج میں ان پیسوں کے بل بوتے پر داخلہ مل جائے گا اور میں اپنا داخلہ فیس اور اس کے علاوہ اپنی منتھلی فیس جو تھی وہ ان پیسوں سے جمع کرا سکوں گا، اور وقتی طور پر 2-4 دن اگر آنٹی نرگس کا گھر نہیں بھی ملتا یا میں یہاں پر نہیں بھی جاتا تو میں جو ہے وہاں پر رہ سکوں گا۔ میں نے لاہور کے جس کالج میں داخلہ لینا تھا مجھے وہاں پر جا کر کے زیادہ محنت نہیں کرنی پڑی، کیونکہ پیسہ ہر راستہ بنا دیتا ہے میرے پاس، کیونکہ داخلہ فیس اور باقی سارے معاملات موجود تھے، اس لیے مجھے ہاتھوں ہاتھ لیا گیا اور جو میرا داخلہ تھا وہ اس کالج میں ہو گیا اور مجھے باقاعدہ سے اس کالج کا اسٹوڈنٹ مان لیا گیا۔ اب میں نے اپنی آگے پڑھائی جو تھی وہ یہیں پہ اسی کالج سے سٹارٹ کرنی تھی اور مجھے اسی کالج میں جو ہے وہ اب پڑھنا تھا۔ انہوں نے مجھ سے رہنے کے بارے میں پوچھا اور میں نے کہہ دیا کہ میں یہاں پر اپنی ایک آنٹی کے گھر رہوں گا اور کالج میں وقت پر آ جایا کروں گا اور وقت سے چلا جایا کروں گا۔ ہاسٹل کے بارے میں ان لوگوں کا خیال تھا کہ شاید میں دوسری جگہ سے آیا ہوں تو شاید میں ہاسٹل میں رہنا پسند کروں گا اور وہ مجھے کسی ہاسٹل کے بارے میں بتائیں گے، لیکن ظاہری سی بات ہے کہ میں یہ خرچے افورڈ نہیں کر سکتا تھا اور میں زیادہ سے زیادہ بچت کرنا چاہتا تھا۔ لہٰذا میں کالج میں داخلہ تو ہو گیا اور کالج کے ان تمام معاملات سے فارغ ہونے کے بعد جب مجھے آنٹی نرگس کا خیال آیا کہ مجھے اب آنٹی نرگس کے گھر جانا چاہیے اور ان کا گھر تلاش کرنا چاہیے، اس وقت تک اتنا ٹائم ہو چکا تھا کہ رات ہونے والی تھی۔ بہرحال مجھے آنٹی نرگس کا ایڈریس بھی یاد تھا اور میں نے اپنے موبائل میں سیو کر بھی رکھا تھا اور ابھی تک وہ پرچی بھی میرے پاس موجود تھی جس پر میری والدہ نے آنٹی نرگس کا ایڈریس لکھا تھا۔ آنٹی نرگس کا تعلق اقبال ٹاؤن کے ایریے سے تھا اور اقبال ٹاؤن کا ایریا لاہور کا ایک ایسا فیمس ایریا ہے کہ جہاں پر مجھے جانے میں اور وہاں تک پہنچنے میں مجھے کسی قسم کی کسی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ ایک ہی گاڑی والے نے مجھے وہاں پر اقبال ٹاؤن اتار دیا تھا۔ اب یہاں پر مصیبت یہ تھی کہ یہاں پر بڑی بڑی کوٹھیاں اور مارکیٹیں تھیں اور بڑے بڑے سیکٹر تھے اور ان میں مجھے آنٹی نرگس کا گھر اور ان کا سیکٹر وغیرہ تلاش کرنے میں بہت دیر لگ گئی اور ان کی کوٹھی وغیرہ کے بارے میں پوچھتے پاچھتے میں آخر کار جو ہے تقریباً رات کے 9-9:30 بجے کے قریب ان کی کوٹھی کے دروازے پر پہنچ گیا۔ بیل کی جواب میں ایک لمبے تڑنگے پٹھان سے آدمی نے دروازہ کھولا۔ اس کی مجھے کچھ ضرورت سے زیادہ ہی بڑی تھیں اور سر پر جو ہے اس نے ایسے پگڑی باندھ رکھی تھی کہ جیسے کسی جگہ کا راجہ مہاراجہ ہو، لیکن بہرحال وہ ایک پٹھان تھا اور اس نے نسوار کی اچھی خاصی طے جو ہے وہ اپنے منہ میں جما رکھی تھی۔ اس نے مجھے اوپر سے لے کے نیچے تک بڑے غور سے دیکھا اور مجھے اس نے پوچھا کہ تم کون ہے اور کدھر آیا ہے؟ میں نے اس کو بتایا کہ آنٹی نرگس سے ملنا ہے۔ آنٹی نرگس جو ہے وہ میری امی کے دوست ہیں اور میں جو ہے وہ فلاں گاؤں سے جو ہے ان کو ملنے کے لیے آیا ہوں، تو تم جا کر کے آنٹی نرگس کو بتاؤ کہ تمہاری دوست نازیہ کا بیٹا فیصل جو ہے وہ آیا ہے اور وہ تم سے ملنا چاہتا ہے۔ وہ کہنے لگا ٹھیک ہے تم ادھر کھڑے ہو، ہم پوچھ کے آتا ہے کہ تم ہے کون ہے، تم پہلے تم کو دیکھا نہیں ہے اور ادھر سے اندر آنے کی کوشش مت کرنا، اندر کتا بھی ہے، یہ نہ ہو کہ تم ادھر سے خود اندر آئے اور کتا تمہیں کاٹ لے۔ یہ کہہ کر کے وہ چلا گیا اور تقریباً 5 منٹ بعد اس کی جو ہے دوبارہ میرے پاس آمد ہوئی اور اس نے مجھے اندر آنے کے لیے کہا۔ میں اسی پٹھان کے ساتھ چلتا ہوا کوٹھی کے اندر داخل ہو گیا۔ باہر سے کوٹھی جس قدر شاندار تھی، اندر سے تو وہ اس سے دگنی شاندار تھی۔ اتنے بڑے بڑے ہال، اتنے بڑے بڑے کمرے، مجھے تو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ میں کون سی دنیا میں آ گیا ہوں۔ یہ کوٹھیاں، یہ چیزیں میں نے کچھ فلموں اور ڈراموں میں تو اپنے گاؤں میں دیکھ رکھی تھیں، لیکن سچ میں میرا کبھی ان جگہوں پہ آنے کا اتفاق نہیں ہوا تھا۔ میں گاؤں کے جس مکان میں رہتا تھا وہ 2 ٹوٹے پھوٹے سے کمرے تھے جن کو مٹی کے لیپ کے ذریعے سے ہم لوگوں نے جو ہے وہ کھڑا کر رکھا تھا اور اس کے چھت پر ہم لوگ ہر سال مٹی کا لیپ کرتے تھے تاکہ ہمارا گھر بچا رہے۔
مٹی کے 2 کچے کمروں سے نکل کر کے اچانک سے اتنے بڑے محل میں اگر کوئی انسان آئے گا تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کی حیرت کی انتہا نہیں رہے گی۔ میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ اس مکان کو دیکھ کر کے میری تو آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی تھیں۔ مجھے جو ہے ایک جگہ پر لے جا کر کے پٹھان نے کھڑا کر دیا۔ یہ ایک کمرہ تھا اور کمرے کے باہر جو ہے وہ پٹھان نے مجھے کھڑا کیا تھا۔ پٹھان نے دروازے پر دستک دی تو دستک کے جواب میں اسے اندر سے کسی خاتون کی آواز سنائی دی جس نے اندر آنے کے لیے کہا۔ اب پٹھان مجھے لے کر کے اس کمرے میں داخل ہو گیا تو میں نے دیکھا کہ سامنے صوفے پر ایک خاتون بیٹھی تھیں جو کہ میری امی سے تقریباً آدھی عمر کی لگ رہی تھیں۔ ان کا پہناوا، ان کے دیکھنے کا انداز، ان کا رنگ روپ، وہ مجھے لگ ہی نہیں رہا تھا کہ یہ میری امی کی سہیلی رہی ہوگی یا پھر یہ 10ویں تک میری امی کے جو ہے ساتھ پڑھی ہوگی۔ میں آپ کو بتاؤں کہ وہ تو کوئی ایک ایسی عورت تھی کہ جسے ہم زیادہ سے زیادہ 25 سے 30 سال کے درمیان کہہ سکتے ہیں کہ یہ کوئی 25-30 سال کی عورت ہے اور اس زیادہ اس کی جو عمر ہے وہ نہیں ہو سکتی۔ میری ماں اس وقت 44-45 سال کی تھی اور آلموسٹ اس کے سر کے کافی سارے بال سفید ہو چکے تھے اور چہرے پر بھی اب ایسے نشان نظر آنے شروع ہو چکے تھے جو کہ اس کو بڑھاپے کی طرف لے کر کے جا رہے تھے۔ لیکن یہ خاتون جو کہ زیادہ سے زیادہ 30 کی لگ رہی تھی، یہ تو نہ کہیں کسی طرف سے بوڑھی لگ رہی تھی اور نہ ہی ان کے بالوں میں مجھے جو ہے وہ کوئی سفید بال دکھائی دے رہا تھا۔ وہ انتہائی گوری چٹی اور انتہائی خوبصورت عورت تھی جو کہ میرے سامنے تھی۔ مجھے اسے آنٹی ماننے کو من نہیں کر رہا تھا۔ ایک لمحے کے لیے مجھے یہ احساس ہوا کہ ہو سکتا ہے کہ آنٹی نرگس گھر میں نہ ہو، یہ ان کی کوئی بڑی بیٹی ہو جس نے مجھے اپنے پاس اندر بلا لیا ہے، اور شاید اس لیے کہ آنٹی نرگس نے کبھی اپنی دوست نازیہ کا ذکر اس سے کیا ہوگا تو اسے شاید یہ پتہ ہوگا کہ کوئی میری امی کی دوست نازیہ بھی ہوا کرتی تھی، لہٰذا مجھے یہ لگا کہ اب یہ ہو سکتا ہے کہ یہ آنٹی کی بڑی بیٹی ہو۔ میں ان کے سامنے جا کر کے کھڑا ہو گیا۔ میں آپ کو یہاں پر یہ بتا دوں کہ میری عمر اس وقت 21 سال تھی اور میں 22ویں سال میں تھا، یعنی کہ میں نے میٹرک جو کیا تھا وہ بھی لیٹ کیا تھا، کیونکہ میں جب گاؤں کے اسکول میں داخل ہوا تھا تو اس وقت میری عمر تھوڑی زیادہ ہو چکی تھی۔ میں تقریباً 8 یا 9 سال کا تھا جب میں نے اسکول میں داخلہ لیا تھا، اس لیے میٹرک کرتے کرتے میں 20-21 سال کا ہو چکا تھا۔ لیکن یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا کہ میری اگلی پڑھائی میں رکاوٹ بنتا، بلکہ یہ تو زیادہ بہتر تھا کہ مجھے سوچنے سمجھنے کی زیادہ صلاحیت تھی اور میں اب اچھے نمبروں سے میٹرک پاس کر کے شہر میں آ گیا تھا۔ وہ خاتون جو بھی تھیں آنٹی نرگس یا آنٹی نرگس کی بیٹی، انہوں نے مجھے سر سے پاؤں تک دیکھا۔ میں نے سفید رنگ کا سلوار سوٹ پہن رکھا تھا اور میرا قد بھی جو ہے وہ تقریباً اچھا خاصا تھا۔ میں تقریباً 6 فٹ قد کے قریب تھا اور گاؤں کی ہوا کی وجہ سے اور گاؤں کی خوراک کی وجہ سے، اگرچہ ہم لوگ غریب تھے لیکن خالص خوراک کھاتے تھے، اس وجہ سے میری صحت بھی قابل رشک تھی۔ پھر یہ ہے کہ گاؤں میں رہ کر بھی میں محنت مزدوری کرتا تھا، جس کی وجہ سے میرے جسم میں، میری باڈی میں اچھی خاصی طاقت تھی، اور اس کے علاوہ سب سے بڑی بات یہ تھی کہ میں وہاں پر کھیتوں میں یا گراؤنڈ میں اپنے دوستوں کے ساتھ کھیلتے یا پھر کسی جگہ آتے جاتے زیادہ تر ڈنڈل بیٹھک کرتا رہتا تھا، جس کی وجہ سے میرے ہاتھ اور پاؤں جو ہے وہ بےحد مضبوط، بالکل کسی پہلوان کی طرح محسوس ہوتے تھے اور ایسا لگتا تھا کہ میں واقعی میں کوئی اچھا خاصا پہلوان ہوں۔ میں ایک ایک بار میں ایک ایک سانس میں 50-50 60-60 ڈنڈ پیل جاتا تھا، کبھی پاؤں کے اور کبھی ہاتھوں کے ڈنڈ جو ہے وہ میں پیلتا تھا، کیونکہ کشتی اکھاڑے وغیرہ کا مجھے بڑا شوق تھا اور گاؤں میں ایسی چیزیں چلتی رہتی تھیں، تو میں وہاں پر ان کھیلوں میں بھی حصہ لیتا رہتا تھا۔ میری اچھی جان تھی، اس لیے میں کئی بار وہاں پر بھی جیتا تھا اور میں نے بہت سے لوگوں کو اور بہت سے پہلوانوں کو ان باتوں کو لے کر کے پچھاڑا تھا۔ میری طرف اچھی طرح گور لینے کے بعد وہ خاتون جو میرے سامنے بیٹھی تھی، اب ان کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی اور انہوں نے کہا، واقعی تم نازیہ کے بیٹے ہو، تھوڑی سی مشابہت ہے تمہیں تمہاری ماں کے ساتھ، بہرحال بیٹھو میرے سامنے اور میں تمہیں بتاتی ہوں کہ میں تمہاری آنٹی ہوں، میں ہی نرگس ہوں۔ اب میں ان کے سامنے بیٹھ گیا اور مجھے واقعی یہ حیرانی ہوئی تھی کہ یہی آنٹی نرگس ہیں۔
पठान को आंटी ने वापस जाने का कह दिया और मुझसे मेरे आने का सबब पूछा। जब मुझसे उन्होंने आने का सबब पूछा तो मैंने जो है उनको 1 साल पहले अम्मी के साथ हुई मुलाकात का हवाला देते हुए बात की और बताया कि मैं यहाँ पर कॉलेज में दाखिल हो गया हूँ और मेरे पास इतना निज़ाम नहीं है कि मैं वहाँ पर कोई हॉस्टल वगैरह में कमरा लेकर के रह सकूं और वहाँ के खाने वगैरह के मामलात को अफोर्ड कर सकूं और यहाँ के दीगर मामलात को देख सकूं, इसलिए मैं जो है आपके पास आया हूँ। अम्मी ने मुझे आपके पास भेजा है। ये पर्ची जो है यहाँ पे, ये आपने ख़ुद अपने हाथों से एड्रेस लिख के दिया था अम्मी को और मैं ये पर्ची जो है वो साथ लेकर आया हूँ। उन्होंने कहा, मुझे तुम्हारी अम्मी के साथ हुई मुलाकात याद है, इसलिए तुम बेफ़िक्र हो जाओ। बाकी ये है कि तुम्हें किसी हॉस्टल वगैरह में रहने की ज़रूरत नहीं। अगर तुम यहाँ लाहौर में ही किसी कॉलेज में पढ़ना चाहते हो तो मेरा इतना बड़ा आलीशान बंगला जो है ये तुम्हारे लिए हाज़िर है। तुम इस बंगले में रह सकते हो और खाना पीना जो है वो तुम्हें टाइम पे मिल जाया करेगा। इस बंगले में सिर्फ़ एक मैं रहती हूँ, एक नौकरानी है और इसके अलावा बस एक चौकीदार है। हम तीनों के अलावा अब इस बंगले में और कोई नहीं रहता। मैंने पूछा कि आप तो शादीशुदा हैं, तो आपके बच्चे और आपके शौहर कहाँ हैं? कहने लगी कि बच्चे तो हुए ही नहीं हैं, मैं बांझ हूँ, मुझे कोई बच्चा नहीं हुआ, इसलिए मेरी कोई औलाद नहीं है। और रह गया कि मेरे शौहर कहाँ हैं, तो वो ज़्यादातर बिज़नेस और काम के सिलसिले में मुल्क से बाहर होते हैं। वो महीनों में कभी कोई चक्कर लगाते हैं, तो बस उनको बस महीनों बाद याद आता है कि ये भी उनका घर है और उन्हें जो है वो यहाँ पर भी आना है। इसलिए तुम बेफ़िक्र होकर के रहो, तुम्हारे लिए बाकायदा से एक कमरे में रहने का इंतज़ाम कर दिया जाएगा और तुम्हें खाना वगैरह जो है वो नौकरानी दे दिया करेगी या फिर तुम्हें बुला करके जो है तुम्हें, हम जहाँ पर बैठ कर के खाते हैं, सारे मिल कर के खाते हैं, वहाँ पर तुम मेरे साथ बैठ के खाना खा लिया करोगे। याद रखो, क्योंकि घर में ज़्यादा लोग नहीं हैं, इसलिए अक्सर ऐसा होता है कि मैं नौकरानी के साथ बैठकर ही अपनी खाना खा लेती हूँ और मैं उसके साथ बैठ कर के बातें भी करती रहती हूँ। अगर ये नौकरानी जो है वो इस बात को लेकर के शर्म करती है कि मैं उसकी मालकिन हूँ, लेकिन इसके बावजूद जो है जब मैं उसे फ़ोर्स करती हूँ तो वो मेरे साथ बैठ कर के खाना खा लेती है। क्योंकि मेरा अकेले दिल नहीं लगता और मेरा वक़्त नहीं गुज़रता, इसलिए मैं ज़्यादातर जो है वो अपनी नौकरानी के साथ ही बातें करके अपना दिल बहलाती हूँ। चौकीदार क्योंकि बाहर गेट पर होता है, इसलिए वो बहुत कम जो है वो कोठी के अंदर आता है। अगर कोई शख्स मिलने के लिए आ जाए तो वो तभी यहाँ पर आता है। ये कह कर के आंटी उठ कर के खड़ी हो गई और यकीन करें, मुझे आंटी के इन हालात को देख कर के अंदर से दुःख हुआ था कि यार इतना बड़ा घर, तो इतनी रुपए, पैसे, दौलत, बंगला सब कुछ, और ना आंटी के पास जो है वो अंकल हैं और ना आंटी की अपनी कोई औलाद है और ना ही जो है वो आंटी के साथ कोई बातचीत करने वाला है। खैर आंटी ने आवाज़ दे कर के अपनी नौकरानी को तलब किया, क्योंकि आंटी ने मुझसे पूछा कि इस वक्त रात हो रही है, तकरीबन 10 बज रहे हैं, खाना खा लिया है या नहीं खा लिया। मैं खामोश हो गया तो आंटी समझ गई कि मैंने खाना नहीं खाया, लिहाजा नौकरानी को तलब किया। नौकरानी थोड़ी ही देर में भागती भागती आंटी के पास आई। बिल्कुल वो ऐसा लग रहा था कि आंटी के साथ वो बेतकल्लफ़ है। उसने आकर आंटी से खाने के बारे में बातचीत की और आंटी ने उसे बताया कि ये जो है ये मेरा भतीजा है और ये मेरा भांजा है और ये जो है वो तुमसे खाना जब भी तलब करे, जब भी किसी चीज़ की ख्वाहिश ज़ाहिर करे, तुमने इसकी ख्वाहिश पूरी करनी है। समझो आज से ये भी तुम्हारा मालिक है। इतनी बात के बाद अब नौकरानी ने मेरी तरफ देखा तो मैंने उससे कहा कि ठीक है, अगर कुछ खाना है तो लगा दो। उसने मुझे बाहर चलने के लिए कहा। वो मुझे एक बड़े हॉल में ले आई। यहाँ पर एक टेबल बिछा हुआ था। थोड़ी ही देर में उसने मेरे सामने खाना लगा दिया। खाने में 3 से 4 किस्म की पकवान बने हुए थे। कोफ्ते थे, दाल थी और इसके अलावा कुछ सब्ज़ी थी। खीर थी जो कि फ्रिज में पड़ी हुई थी, वो भी उसने ला कर के मेरे पास रख दी थी। इन तमाम चीज़ों को देख कर के मेरी भूख जाग पड़ी थी और उसने मुझे ताज़ा रोटियां बना कर के दी थी, क्योंकि उसने कहा था कि रोटी नहीं पड़ी हुई थी, मैं तुम्हें ताज़ा रोटियां बना कर के देती हूँ। उसने मुझे ताज़ा रोटियां बना कर के दी थी। मैं बड़े मज़े से जो है उस खाने पे टूट पड़ा और खाना खाने लगा। आंटी भी मेरे पास आकर के बैठ गईं और मुझे खाना खाते हुए देखने लगी। उनके आँखों में एक अजीब-सी चमक थी। शायद वो मुझे खाना खाते देख कर के अंदर ही अंदर जो है वो मुतमिन हो रही थीं, या उनको मुझे खाना खाते देख के सुकून मिल रहा था।
اب یہاں سے کھانا کھانے کے بعد جب میں فارغ ہوا تو آنٹی نے مجھے کہا کہ بیٹا ایسا ہے، ایک چھوٹی سی فرمائش میں تم سے کروں گی، اگر تمہیں برا نہ لگے تو تم میری اس فرمائش کو پورا کر دو۔ میں نے کہا جی آنٹی آپ حکم کریں، آپ تو میری امی کی سہیلی ہیں اور میرے لیے میری ماں کی جگہ پر ہے۔ کہنے لگی بیٹا بات یہ ہے کہ میرے نا ٹانگوں میں بہت شدید قسم کا درد ہو رہا ہے، اور میں چاہتی ہوں کہ تم کھانے کے بعد ہو سکے تو تھوڑا سا میری ٹانگیں دبا دو اور میرے پاؤں کو اچھے طریقے سے دبا دو، تاکہ میں جو ہے وہ تھوڑا آرام کر سکوں، سکون سے سو جاؤں۔ 2-3 دن ہو گئے ہیں کہ ٹانگوں میں بڑی اچمی ہو رہی ہے اور میں سو نہیں پا رہی۔ کئی بار جو ہے وہ میں نے نوکرانی سے بھی پاؤں دبوائے ہیں، لیکن ظاہری سی بات ہے کہ اس کے ہاتھوں میں اور تمہارے ہاتھوں میں بڑا فرق ہے۔ تم ایک مرد ہو اور اچھے ہاتھ سے تگڑے ہو، تو لہٰذا اس کے ہاتھوں میں اور تمہارے ہاتھوں میں بڑا فرق ہے۔ زرینہ جو کہ نوکرانی کا نام تھا، زرینہ نے بھی کہا کہ ہاں بھئی میں کئی بار مالکن کو دبا چکی ہوں، لیکن میرے دبانے سے مالکن کو مزہ نہیں آتا اور یہ سکون جو ہے ان کو نہیں آتا، تو تم ایسا کرو کہ تم جا کر کے اگر مالکن کو دبا سکتے ہو تو دبا دو۔ میں نے کھانا کھا لیا تھا اور اب ظاہری سی بات ہے کہ میں فارغ تھا، مجھے جو ہے ابھی کالج بھی نہیں جانا تھا۔ کالج میں نے جانا ضرور تھا، لیکن 2 سے 3 دن بعد میں نے کالج میں اپنی پڑھائی کے لیے جانا تھا، اس لیے 2-3 دن تو میں یہیں پہ اسی گھر میں تھا۔ تو میں نے جو ہے حامی بھر لی اور میں نے آنٹی نرگس کو کہا کہ ٹھیک ہے آپ چلیے میں آپ کے پاؤں دبا دیتا ہوں۔ آنٹی نرگس مجھے لے کر کے ایک کمرے میں آ گئیں اور وہاں پر انہوں نے مجھ سے پاؤں دبوانے شروع کر دیے۔ میں ان کے پاؤں دبواتا رہا اور وہ بڑے آرام سے جو ہے وہ اس بیڈ پر، جو کہ کافی اچھا خاصا کھلا اور بڑا بیڈ تھا، وہاں پر لیٹ گئیں۔ وہ آنکھیں بند کر کے لیٹی ہوئی تھیں اور مجھے جو ہے وہ ٹانگیں دبانے کا بول رہی تھیں اور پاؤں دبانے کا بول رہی تھیں۔ شاید انہیں میرے دبانے سے واقعی میں بہت سکون مل رہا تھا۔ اس کے بعد انہوں نے مجھے کمر دبانے کے لیے کہا، میں تھوڑا سا جھجکا، لیکن انہوں نے کہا کہ کوئی بات نہیں بیٹا، میری کمر میں بھی شدید درد ہے، تم ایسا کرو کہ گردن کے قریب جو میرے مہرے ہیں ان کو اور میری کمر کو اچھے طریقے سے دبا دو۔ اب وہ جو ہے لیٹی ہوئی تھیں، الٹی لیٹ گئیں اور میں ان کی گردن پہ اور ان کے جو کمر کے مہرے تھے ان کو میں اچھے طریقے سے جو ہے وہ دبا رہا تھا۔ میں ایک نوجوان لڑکا تھا، ظاہری سی بات ہے کہ جب میں کسی عورت کو ایسے دباؤں گا تو کچھ نہ کچھ ہلچل تو میرے اندر ہوگی، لیکن ظاہری سی بات ہے کہ وہ میری آنٹی تھیں، میری ماں کی عمر کی تھیں اور میری ماں کی سہیلی بھی تھیں۔ ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو وہ میری ماں ہی لگتی تھیں۔ میں اپنے گھر میں کئی بار اپنی ماں کو جو ہے وہ کسی نہ کسی بات کو لے کر کے دبا دیتا تھا، کبھی اس کے ہاتھ پاؤں جو ہے دبا دیتا تھا، تو اس لیے میں نے جو ہے کوشش کی کہ مجھے بھی ذہن میں یہی رہے کہ میں اپنی ماں ہی کی خدمت کر رہا ہوں اور مجھے اپنی ماں ہی جو ہے وہ دوبارہ یہاں پہ مل گئی ہے۔ لیکن اب یہ بات جو ہے وہ ماں سے کچھ زیادہ ہی جو ہے وہ الگ ہوتی چلی جا رہی تھی، کیونکہ آنٹی کی خواہشیں جو تھیں اور آنٹی کی جو باتیں تھیں وہ بڑھتی چلی جا رہی تھیں، اور اب وہ چت لیٹ گئیں اور انہوں نے مجھے جو ہے وہ آگے سے سر کا ماتھا دبانے کے لیے کہا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے مجھے جو ہے وہ اسی طریقے سے جسم کے ایسے ایسے حصوں کو دبانے کے لیے کہا کہ جو مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، لیکن بہرحال ان کا حکم تھا اور میں یہاں پر رہنا بھی چاہتا تھا، لہٰذا میں نے کسی چیز سے منع نہیں کیا اور ان کو میں دباتا چلا گیا۔ کافی دیر تک میرے ساتھ اسی طریقے سے اپنا جسم دبانے کے بعد انہوں نے مجھے میرے کمرے میں جانے کی اجازت دے دی اور پھر میں اپنے کمرے میں آ گیا۔ میرا پسینے سے برا حال تھا، کیونکہ اس دوران جو ہے وہ میں بہت زیادہ ذہنی طور پر ڈسٹرب ہوا تھا، اور لہٰذا میں اپنے کمرے میں آ کر کے لیٹ گیا اور سونے کی کوشش کرنے لگا۔ تقریباً 2 سے 3 گھنٹے لگ گئے مجھے سونے میں، مجھے کسی پل بھی آرام نہیں آ رہا تھا۔ نئی جگہ تھی اور میں کبھی ایسے بستروں پہ سویا نہیں تھا کہ بیڈ ہو اور گدا ہو۔ ہم تو گاؤں میں چارپائی پر سونے والے لوگ تھے اور بیڈ اور گدے کا تو ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا، لہٰذا میں بہرحال بہت مشکل سے یہاں پر سو گیا۔ اور پھر جب میں صبح اٹھا تو میں اسکول کے لیے، کالج کے لیے ظاہری بات ہے کہ نہیں جانا تھا، مجھے یہیں پہ رہنا تھا اور مجھے یہیں پر رہ کر کے اب جو ہے اپنا وقت گزارنا تھا۔ 2 سے 3 دن بعد مجھے کالج کو جوائن کرنا تھا۔ مجھے صبح ایک اچھا ناشتہ دیا گیا اور ناشتہ کرنے کے بعد جو ہے ایک دفعہ پھر آنٹی نے مجھے اپنے ساتھ لیا اور بازار کے لیے نکل کھڑی ہوئی۔ یہ لمبی گاڑی تھی جس میں وہ میرے ساتھ گئی تھی،
انہوں نے اپنے لیے تو بہت شاپنگ کی اور بہت سی چیزیں خریدی، ساتھ میں انہوں نے میرے لیے بھی نئے کپڑے، پینٹیں، شرٹیں اور اس قسم کی بہت سی چیزیں خرید لی۔ میں حیران تھا کہ وہ میرے لیے اتنا کچھ کیوں لے رہی ہیں، لیکن انہوں نے مجھے یہ کہہ کر کے چپ کرا دیا کہ تمہیں بولنے کی ضرورت نہیں ہے، تم نازیہ کے بیٹے ہو تو تم میرے پاس رہو گے تو ظاہری بات ہے کہ تم انہی کپڑوں میں تو نہیں گھومے گا، یا پھر تم جو 2-4 جوڑے جو کپڑوں کے لے کر کے گاؤں سے آئے ہو انہی کپڑوں میں تو تم ظاہری بات ہے نہیں رہو گے۔ اب تو جناب میرے ٹھاٹھ ہی علیحدہ ہو گئے تھے، میں نے جناب پینٹ شرٹ پہن لی اور اچھے خاصا جو ہے میں پینٹ شرٹ پہن کے خوبصورت لگ رہا تھا، گھر آ گیا تھا اور پھر اسی طریقے سے ہمارا جو دن تھا وہ گزر گیا۔ رات ہوئی تو رات کے کھانے کے بعد ایک دفعہ پھر آنٹی نے اس بات کی خواہش ظاہر کی کہ میں آنٹی کو دبا دوں اور آنٹی کو اس طریقے سے سکون آئے گا اور وہ سکون کی نیند سو جائیں گی۔ اب روزانہ کی بنیاد پر یہی سلسلہ چل نکلا اور آنٹی جو ہے وہ مجھے اپنے آپ کو دبوانے کے لیے کہتی، رفتہ رفتہ آنٹی جو ہے وہ کچھ اور طرف چلتی جا رہی تھی، ان کے ذہن میں پتہ نہیں کیا چل رہا تھا، لیکن میں تو انہیں اپنی امی کی دوست سمجھ کر کے ان کو دباتا چلا جا رہا تھا، لیکن رفتہ رفتہ جو ہے میں جو ہے اس چیز کو محسوس کر رہا تھا کہ اب آنٹی جو ہے ان کے ذہن میں کچھ اور چلتا چلا جا رہا ہے جو کہ میرے لیے ناقابل برداشت تھا۔ ان تمام باتوں کو لے کر کے میں ذہنی طور پر پریشان تھا، لیکن میں کیا کر سکتا تھا، لہٰذا آنٹی سے میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا تھا کہ آنٹی جو ہے میں آپ کو نہیں دباؤں گا یا میں نہیں کروں گا، میں ظاہری بات ہے کہ اس کے بدلے میں مجھے اس گھر بار کو، کھانے پینے کو سب کچھ چھوڑنا پڑتا۔ ایک ہفتہ اسی طریقے سے گزر گیا، میں اب کالج جانے لگا تھا، کالج سے واپسی پر میں جب آتا مجھے کھانے پینے کو مل جاتا، کمرہ مل جاتا، ہر چیز کے مزے ہی مزے تھے، لیکن میں اب اس بات کو لے کر کے بے حد پریشان تھا کہ آنٹی جو ہے وہ مجھے کس طرف لے کے جا رہی ہے۔ اب آنٹی نے تو اس بات کی روٹین بنا لی تھی کہ وہ روزانہ ہی مجھ سے جو ہے وہ اپنا جسم جو ہے اس کو اچھے طریقے سے جو ہے وہ دبوائے گی۔ اب دبوانے کے ساتھ ساتھ آنٹی نے ایک نیا کام پکڑ لیا تھا کہ وہ کہیں سے تیل کی ایک شیشی اٹھا کر کے لے آتی تھی اور مجھے جسم کے مختلف حصوں کو مالش کرنے کا بولتی تھی اور کہتی تھی کہ اس میں زیادہ سکون آتا ہے۔ جسم کے حصوں کی مالش کرواتے کرواتے وہ اپنے آپ سے کبھی کبھی باہر ہو جاتی تھیں اور کبھی کبھی ان کے جسم کے ایسے حصوں پہ بھی مجھے مالش کرنی پڑتی تھی کہ جو بہرحال میں نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن میں مجبور تھا اور چپ چاپ میں مالش کر کے اپنے کمرے میں جا کر کے سو جاتا تھا۔ لیکن کب تک؟ ایک ہفتے سے اوپر یہ ہو چکا تھا اور یہ معاملات جو ہے وہ تقریباً پچھلے ایک ہفتے سے یا پھر اس سے بھی کچھ زیادہ سے چل رہے تھے۔ رفتہ رفتہ آنٹی نے اپنی اصلیت مجھ پہ ظاہر کر دی اور آنٹی جو ہے وہ مجھ پر، کیونکہ پہلے ہی دن مجھے دیکھ کر کے، میرا ڈیل ڈول جسم دیکھ کر کے مجھ پر اپنی نیت لگا بیٹھی تھی۔ یہ ایک ہفتے کے بعد اس نے کھل کر کے اپنی اس نیت کا مجھ سے اظہار کر دیا اور وہ مجھ سے جس چیز کی خواہش مند تھی یا جو کام وہ مجھے کہہ رہی تھی یا جو چیز وہ مجھ سے طلب کر رہی تھی، ساری بات ہے کہ میں اس سے وہ چیز نہیں دے سکتا تھا۔ وہ میری امی کی سہیلی تھی اور میری ماں کی جگہ پر تھی، لیکن میں اب ایسا بھی نہیں کر سکتا تھا کہ بالکل سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے یہاں سے نکل جاؤں اور بالکل جو ہے وہ کوئی ایسا کام جو ہے وہ اپنے لیے کوئی کسی اور رہنے کی جگہ کا انتظام کروں، کھانے پینے کا انتظام کروں۔ میں ابھی اس قابل بھی نہیں تھا اور میرے پاس ابھی اتنے پیسے بھی نہیں تھے کہ میں اپنے معاملات کو آگے چلا سکتا۔ لہٰذا آنٹی کے بار بار فورس کرنے پر میں نے اپنی آمادگی کا اظہار کر دیا اور میں اپنے من کو مار کے اس کام کے لیے راضی ہو گیا۔ پھر تو یہی روزانہ کا سلسلہ چل نکلا، روزانہ ہی کی بنیاد پر آنٹی جو ہے مجھ سے یہی کام کروانے لگی اور اب تو وہ دبواتی بھی نہیں تھی اور مالش بھی نہیں کرواتی تھی، مجھے بس اپنے کمرے میں رات کے کھانے کے بعد بلا لیتی تھی اور سیدھے اپنے مطلب کی بات پر آتی تھی اور مجھ سے سکون حاصل کرنے کے بعد مطمئن ہو کر کے سو جاتی تھی۔ مجھے بھی یہ سب کچھ تھوڑا تھوڑا اچھا ہی لگ رہا تھا، کیونکہ بہرحال میں ایک ایسا لڑکا تھا کہ جو گاؤں میں پلا بڑا تھا اور آج تک ایک لڑکی بھی ایسی نہیں تھی کہ جس نے میرے ساتھ دوستی کی ہو۔ دو کچے کمروں کے گھر والے انسان کو دیکھ کر کے کون کسی کے ساتھ دوستی کر سکتا ہے؟ لہٰذا اب روزانہ کی بنیاد پر میرے اور آنٹی کے درمیان اسی قسم کے معاملات چل نکلے اور میں جو ہے وہ اس بات کو لے کر کے آنٹی کے ساتھ اپنا وقت گزارنے لگا۔
یہاں سے اب سلسلہ کچھ اور بدل گیا کہ آنٹی کی دیکھا دیکھی، شاید آنٹی کو پہلے بھی اس بات کا پتہ تھا، اور آنٹی کی جو رازدار تھی یعنی وہ زرینہ تھی، زرینہ بھی آنٹی کے کرتوتوں سے، اس کی حرکتوں سے واقف تھی۔ جب زرینہ نے اس بات کو محسوس کیا کہ آنٹی کے میں چنگل میں پھنس چکا ہوں، اور اب آنٹی جو ہے وہ مجھے جو ہے جیسے چاہے استعمال کرتی ہے اور جیسے چاہے وہ میرے ساتھ سلوک کرتی ہے، تو اب زرینہ نے بھی اپنا رنگ ڈنگ دکھانا شروع کر دیا۔ ہاں، زرینہ میں ایک خاص بات تھی کہ زرینہ جو ہے وہ جوان تھی، اور آنٹی ظاہری بات ہے کہ عمر کی تھی۔ زرینہ جو ہے وہ بالکل ہی ایک نوجوان لڑکی تھی، اور ابھی وہ شادی شدہ بھی نہیں تھی، لیکن اس کی اور آنٹی کی انڈرسٹینڈنگ مجھ سے پہلے سے چل رہی تھی، یعنی کہ آنٹی کے ساتھ زرینہ کے بھی تعلقات تھے۔ یہ مجھے بعد میں آنٹی کی ہی زبانی سے پتہ چلا، اور ان کا تعلق جو ہے وہ مجھ پر بعد میں کھلا۔ بہرحال زرینہ بھی کھل کر کے اب سامنے آ گئی تھی، اور وہ بھی مجھ سے اسی بات کی خواہش مند تھی کہ جو چیز مجھ سے آنٹی طلب کرتی تھی۔ لہٰذا اب یہ ہے کہ مرتا کیا نہ کرتا، اب ایک کی جگہ دونوں ہی جو ہے وہ اب میرے مقصد کو پورا کرنے جا رہی تھیں، اور میں ان کے مقصد کو پورا کرنے جا رہا تھا۔ زرینہ مجھے مزے مزے کے پکوان بنا کر کے دیتی تھی، اور آنٹی جو ہے وہ مجھے مالی طور پر بھی مدد کرتی تھی، اور اس کے علاوہ اس نے مجھے اپنے گھر میں رہنے کو بھی دیا ہوا تھا، مجھے ایک کمرہ بھی دیا ہوا تھا۔ لہٰذا دونوں ہی اس بات کا بھرپور فائدہ مجھ سے اٹھا رہی تھیں، اور اب تو ایسا سسٹم تھا کہ دن رات میں کم از کم 3 سے 4 مرتبہ جو ہے وہ مجھے ان دونوں کے پاس جانا پڑتا تھا۔ آنٹی کے پاس تو کم از کم 24 گھنٹے میں 2 سے 3 بار مجھے جانا پڑتا تھا، لیکن اسی طریقے سے زرینہ کے پاس بھی مجھے کم از کم 1 یا 2 مرتبہ ضرور جانا پڑتا تھا۔ دونوں ہی مجھ پر بری طرح سے فدا ہو چکی تھیں، اور دونوں کا ہی نظام ایسا چل رہا تھا کہ وہ دونوں ہی مجھے جو ہے اب چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھیں۔ ادھر میں جو ہے اب اس چیز کو محسوس کرنے لگا کہ میں ان دونوں کے طرف الجھ کر کے اپنی تعلیم کے اوپر کوئی خاص توجہ نہیں دے پا رہا ہوں۔ میں یہاں کالج میں تو آ گیا تھا، لیکن اب پڑھائی جو تھی وہ میرے سر میں نہیں گھس رہی تھی، اور میں اپنے آپ کو جو ہے وہ تھوڑا مجبور اور لاچار تصور کر رہا تھا۔ مجھے ظاہری بات ہے کہ اپنا مستقبل بنانا تھا، اور اپنی ماں کے لیے بہت کچھ کرنا تھا۔ میرا باپ تو مر چکا تھا، اور ظاہری بات ہے کہ میں اگر گاؤں کے ایک کچے مکان سے اٹھ کر کے آیا تھا تو مجھے بہت کچھ ابھی کرنا تھا۔ لہٰذا انہی باتوں کو لے کر کے میں نے ایک چیز محسوس کی کہ مجھے جو ہے وہ اپنی پڑھائی کی طرف بھی توجہ کرنی چاہیے، لیکن کیسی توجہ؟ جب بھی میں اپنی پڑھائی کی طرف کچھ توجہ کرنا چاہتا، کبھی آنٹی کی آواز میرے کان میں پڑ جاتی تو کبھی زرینہ کی آواز میرے کان میں پڑ جاتی۔ ان دونوں خاتون کو لے کر کے میں اس قدر زیادہ پریشان ہو گیا تھا کہ میرا پڑھائی میں دل نہیں لگ رہا تھا۔ لہٰذا ایک دن میں نے آنٹی سے کہا کہ آنٹی، میں کچھ دن کے لیے گاؤں جانا چاہتا ہوں، اس کے لیے میں کالج سے چھٹی لے لوں گا، مجھے جو ہے وہ کچھ دن کے لیے گاؤں جانے دے۔ تقریباً 1 ہفتے کے لیے میں اپنے گاؤں جانا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی ماں سے مل کر آؤں، اور وہاں پر 1 ہفتہ رہ کر کے اپنے گاؤں میں جو ہے وہ اپنا کچھ وقت گزارا ہوں۔ آنٹی نے بادل نخواستہ مجھے اجازت دے دی، اور کہا کہ ٹھیک ہے، چلے جاؤ، کوئی مسئلہ نہیں ہے، 1 ہفتہ تم اپنے گھر گزار آؤ، لیکن یہ یاد رکھو کہ راز ہوتا ہے، اور راز کی باتیں جو ہے وہ ہر کسی کو نہیں بتاتے، اس لیے میں سمجھوں گی کہ تم نے یہ باتیں جو ہیں وہ اپنی ماں سے یا کسی اور سے نہیں کرنی ہے۔ میں نے کہا کہ میں سمجھتا ہوں، میں کوئی پاگل تو نہیں ہوں کہ میں اپنی ماں کو یا کسی اور کو ایسی باتیں بتاؤں گا، لہٰذا آپ بے فکر ہو جائیں، جس بات کو لے کر کے آپ پریشان ہو رہی ہیں وہ کبھی بھی نہیں ہوگی، ایسی بات کبھی بھی میں اپنی ماں سے نہیں کروں گا۔ زرینہ بھی اس بات کو لے کر کے اداس تھی کہ میں گاؤں جا رہا تھا، لیکن بہرحال مالکن کی اجازت مل چکی تھی، اس لیے بھی وہ بھی مجھے روک نہیں رہی تھی، لہٰذا میں دونوں سے ہی اجازت لے کر کے اور کالج سے چھٹی لے کر کے تقریباً 1 ہفتے کے لیے اپنے گاؤں واپس آ گیا۔ جب میں اپنے گاؤں آیا تو میری ماں مجھے بڑی جو ہے وہ اچھے طریقے سے ملی، اور ماں نے جو ہے وہ بڑے اچھے طریقے سے میرے ساتھ جو ہے وہ اس کو بڑا اچھا لگا کہ میں جو ہے اس سے ملنے کے لیے آیا ہوں۔ میرے لیے اچھے کھانے بنانے کی اس نے کوشش کی، لیکن وہ پکوان تو ساری بات ہے وہ نہیں بنا سکتی تھی کہ جو میں وہاں پر اس کوٹھی میں کھاتا تھا، لیکن بہرحال ماں کے ہاتھ کی پکی ہوئی کوئی بھی چیز بری نہیں ہوتی، اور میں یہاں پر ماں کے ساتھ جو ہے وہ آ کر کے رہنے لگا۔
ایک ہفتہ مجھے یہاں پر رہنا تھا اور میں جو ہے اب پہلی ہی رات یہاں پر بے حد تنگ ہونے لگا۔ ہوا کچھ یوں کہ پہلی ہی رات میں اپنی ماں کے ساتھ اسی کچے گھر میں جو ہے وہ لیٹا ہوا تھا۔ ایک ہی کمرہ تھا جہاں پر ہم دونوں ماں بیٹا لیٹے ہوئے تھے اور ساتھ ساتھ ہم دونوں کی چارپائی تھی۔ اب سسٹم یہ ہے کہ مجھے روزانہ کی بنیاد پر عادت پڑ چکی تھی دو دو عورتوں کی، لیکن یہاں پر تو ایک عورت بھی نہیں تھی جو کہ مجھے میسر ہوتی۔ اس لیے میں ذہنی طور پر آج بہت ڈسٹرب تھا اور آج مجھے یہاں پر نیند نہیں آ رہی تھی۔ میں نے دیکھا کہ اب میری ماں جو ہے وہ تو اونٹ گھوڑے بیچ کر کے سو رہی ہے اور میں جو ہے اس وقت انتہائی پریشانی کے عالم میں کروٹ پہ کروٹ بدل رہا تھا۔ لہٰذا میں اٹھ گیا اور اٹھ کر کے اپنے اس کچے مکان سے باہر نکل گیا۔ آپ کو میں یہ بتاتا چلوں کہ یہ جو ہمارا مکان ہے یہ گاؤں سے بہت ہٹ کے بنا ہوا ہے۔ بالکل یہ گاؤں کے بیچوں بیچ نہیں ہے، بلکہ ایسا ہے کہ چھوٹا سا کھیت کا ٹکڑا ہے کہ اس کے بیچ میں یہ مکان بنا ہوا ہے اور دور دور تک جو ہے وہ کوئی مکان، اگر ہمارے کوئی بہت زیادہ نزدیک مکان ہے تو کم از کم وہاں پر ہم لوگ جو ہے 10 سے 15 منٹ میں پیدل چل کے پہنچ سکتے ہیں، یعنی کہ ہمارے گھر کے نزدیک اور کوئی مکان بھی نہیں تھا۔ یہ بالکل ایک بیابان سی جگہ تھی اور انتہائی سستی جو تھی وہ میرے والد کو کسی وقت میں مل گئی تھی، تو اس نے گاؤں سے ہٹ کر کے یہاں پر ہی 2 کمرے ڈال لیے تھے، لیکن اس کے بعد پھر اسے کمروں کو پکا کرنے کی مہلت نہیں ملی اور وہ دنیا سے ہی چلا گیا۔ لہٰذا میں اور میری ماں جو ہے ہم دونوں یہیں پہ رہے تھے اور یہیں پر میں نے ہوش سنبھالا تھا۔ میں یہیں سے اپنے اسکول کے لیے جایا کرتا تھا اور گاؤں میں جا کر کے میں اپنے اسکول چلا جایا کرتا تھا۔ گاؤں تھوڑے فاصلے پر تھا، سمجھ لیں گاؤں جاتے ہوئے ہم لوگ راستے میں پڑتے تھے۔ کسی کی آمد و رفت یہاں پر ہمارے گھر میں نہیں تھی، کوئی نہ آتا تھا نہ کوئی جاتا تھا اور نہ ہی جو ہے وہ یہاں پر کسی قسم کی کوئی ایسی بات چیت تھی۔ یعنی کہ یہاں پر اگر رات میں کوئی چور ڈاکو بھی آ جائے تو ظاہر سی بات ہے کہ گاؤں والوں کو جب تک پتہ چلے گا اس وقت تک یہاں سے سب کچھ چوری ہو چکا ہوگا اور ہم لوگ لٹ چکے ہوں گے۔ لیکن سوال یہ تھا کہ اب گاؤں والوں کو پتہ کاک چلے گا، کہ گاؤں والوں کو کیسے پتہ چلے گا کہ ظاہری بات ہے کہ اتنی دور سے وہ کیسے آئیں گے۔ انہی باتوں کو سوچتا ہوا ایک کھیت کا چکر لگا کر کے میں واپس آ گیا۔ میرے اندر اس وقت ایک طوفان برپا تھا۔ 2 عورتوں نے مجھے ایک اچھے بھلے انسان کو خراب کر کے رکھ دیا تھا اور مجھے جو ہے اب اپنی جوانی جو ہے وہ سنبھالے نہیں سنبھل رہی تھی۔ مجھے بار بار رہ کر کے آنٹی نرگس کا اور زرینہ کا خیال آ رہا تھا، لیکن یہاں پر نہ تو آنٹی نرگس مجھے میسر تھی اور نہ ہی میرے پاس یہاں پر زرینہ تھی۔ لہٰذا میں واپس اپنے کمرے میں آ کر کے اپنی چارپائی پر لیٹ گیا اور دوبارہ سے سونے کی کوشش کرنے لگا۔ اس دوران یہ ہے کہ میری ماں جو کہ میرے ساتھ والے بستر پر سو رہی تھی، اس نے کروٹ بدلی اور جب اس نے کروٹ بدلی تو اس کی پیٹھ جو ہے وہ میری طرف ہو گئی۔ میری نظر اس کی پیٹھ پر پڑی اور میرا دل جو ہے للچانے لگا اور میرے دل میں برے برے خیالات جنم لینے لگے۔ ہائے یہ کیا ہو گیا تھا کہ آج تک میں نے ایسا کبھی سوچا نہیں تھا اور مجھے ایک عمر گزر گئی تھی یہیں پہ اسی کمرے میں اس کے ساتھ سوتے ہوئے، لیکن آج میں اس حد تک جو ہے وہ سوچنے پہ مجبور ہو گیا تھا یہ کیسے ہوا تھا۔ یہ بس بری صحبت کا نتیجہ تھا کہ میں ایک بری صحبت میں جا کر کے پھنس گیا تھا اور میرے اندر جو ہے آج ایسے خیالات جو تھے وہ جنم لینے لگے تھے۔ میں نے اپنے آپ کو روکنے کی بے حد کوشش کی اور اپنے آپ کو اپنے ذہن کو سنبھالنے کی بے حد کوشش کی، لیکن سب بے سود رہا اور مجھے جو ہے آخر کار اپنے تمام معاملات کو کنٹرول کرنے کے آگے ہار ماننی پڑی اور میں خود کو کنٹرول نہیں کر پایا۔ میں اپنی چارپائی سے اٹھا اور اپنی چارپائی سے اٹھ کر کے میں جو ہے دوسری چارپائی کی طرف بڑھ گیا اور پھر دوسری چارپائی کی طرف بڑھ کے میں نے جو ہے وہ ظاہری بات ہے کہ اب جو میرے اندر ذہن میں سوار ہو چکا تھا وہ اس قدر زیادہ شدید تھا، ایک بھونچال تھا، ایک زلزلہ تھا جو کہ میرے اندر آیا ہوا تھا اور میں اس کو روک نہیں پا رہا تھا اور پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ میں نے بڑی بری طرح سے اپنی ہی ماں کو دبوچ لیا اور میں نے جو ہے اس پہ اپنے آپ کو گرا لیا۔ وہ نکلنا چاہتی تھی، وہ کرنا چاہتی تھی اس بات کے لیے، کوئی احتجاج کرنا چاہتی تھی، کچھ بولنا چاہتی تھی، لیکن میں اچھا خاصا صحت مند اور طاقتور تھا، اس لیے میرے پاس سے نکلنا اس کے لیے ممکن نہیں رہا۔
تقریباً 10 سے 15 منٹ تک میں جو ہے وہ اسی کیفیت میں رہا، اور پھر اس کے بعد جو ہے مجھے میرے ذہن سے سارا خمار نکلا تو مجھے ہوش آئی۔ ماں بری طرح پریشان ہو چکی تھی اور اس نے اٹھ کر سے فٹافٹ سے لائٹ جلائی۔ میری طرف دیکھا تو میں شرمندگی کے مارے منہ دوسری طرف کر کے جو ہے اپنے دونوں ہاتھوں سے منہ چھپائے بیٹھا تھا۔ اس نے اس بات کو محسوس کر لیا، میرے پاس آئی اور مجھے کہی کہ فیصل کیا ہو گیا ہے تمہیں، تم انسان ہو یا جانور، تم نے یہ کیوں کیا ہے؟ اب مجھ سے رہا نہیں گیا اور میں جو ہے وہ سب کچھ اسے بتانے لگا جو کہ میرے ساتھ اس کوٹھی میں ہو رہا تھا، جہاں پر میں آنٹی نرگس کے پاس اور زرینہ کے پاس جو ہے وہ پھنسا ہوا تھا۔ میری بات کو وہ اچھے طریقے سے سنتی چلی جا رہی تھی، اور جیسے جیسے میں اس کو بات کرتا جا رہا تھا اس کی حیرت میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا تھا۔ اب اس نے اس بات کو سمجھ لیا تھا کہ اس کا اچھا خاصا بچہ جو کہ یہاں پر گاؤں میں رہ کر کے کبھی بھی جو ہے وہ کسی ایسی صحبت میں نہیں پڑا اور کسی عورت کی طرف جس نے آنکھ اٹھا کر کے بھی نہیں دیکھی، وہ کیوں اس قدر جو ہے وہ حماقتوں پر اتر آیا تھا۔ لہٰذا میری تمام تر باتوں کو سننے کے بعد میری ماں نے مجھے جو ہے وہ اس بات کے لیے منع کر دیا کہ اب میں وہاں پر اس کوٹھی میں نہیں جاؤں گا، اور نہ ہی جو ہے وہ میں ان کے ہتھے چڑھوں گا۔ مجھے آنٹی نرگس اور زرینہ دونوں پر جو ہے وہ 3 حرف بیچ کر کے مجھے جو ہے وہ یہیں پہ رہنا ہوگا۔ میرا پڑھنا اتنا ضروری نہیں ہے کہ جتنا میرا ضروری ہے کہ میں اپنے آپ کو سنبھالوں اور اپنی جسم کو، اپنی جوانی کو سنبھالوں۔ ماں نے مجھے کہا کہ چلو یہ بات میں تو بھول جاؤں گی، اور میں نے اس بات کو جو ہے وہ برداشت بھی کر لیا، اور تمہاری بات کو میں سمجھ بھی گئی کہ تم نے ایسا کیوں کیا ہے، لیکن یہ یاد رکھو کہ تم جس جنگل میں پھنس چکے ہو وہ تمہارے لیے بہت زیادہ جو ہے وہ مشکل کا باعث بنے گا، کیونکہ نرگس اگر ان حرکتوں پر اتر آئی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے ایک اور عورت کو بھی اس کام کے لیے لگا دیا ہے، تو ظاہری بات ہے کہ یہ تمہارے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ میں نے ماں سے کہا کہ دیکھو ماں، اب یہ بھی ہے کہ میں ایک بڑا آدمی بننا چاہتا ہوں، اس کے لیے پڑھنا ضروری ہے، اور پڑھنے کے لیے میرا کالج بھی جانا ضروری ہے، اور کالج جانے کے لیے میرا وہاں پر کسی نہ کسی جگہ رہنا بھی ضروری ہے۔ تو مجھے یہ بتاؤ کہ اس لیے میں کیا کر سکتا ہوں؟ مجھے تو جو ہے وہ پریشانی ہی پریشانی ہے، میں کالج چھوڑ نہیں سکتا، اور میں چاہتا ہوں کہ میں بڑا آدمی بنوں، میرا بڑا خواب ہے اور میں اس خواب کو پورا کر کے رہوں گا۔ میری ماں نے کہا کہ بھئی دیکھو بھی، میں تو نہیں چاہتی کہ اب تم نرگس کے گھر میں جاؤ یا پھر زرینہ کے پاس جاؤ۔ ہاں ایسا ہے کہ تم خود وہاں پر لاہور میں رہ کے اپنی کوئی مزدوری کر لو، کوئی ایسی نوکری کر لو کہ جو تم کالج کے بعد کر سکو، اور وہیں پر جو ہے اپنے لیے کوئی چھوٹا موٹا کمرہ ویسے دیکھ لو کہ جس میں تم جو ہے وہ رہ سکو، کوئی سستے رینٹ پہ کمرہ دیکھو کہ جہاں پر تم رہ سکو اور اپنا وقت گزار سکو، اور ان آنٹی نرگس جیسی عورتوں کے ساتھ اب تم جو ہے وہ نہ رہو اور ان سے محفوظ رہو۔ میں نے اب ماں سے اس بات کو لے کر کے وعدہ کر لیا کہ میں بہت جلد آنٹی نرگس کے گھر سے اپنے آپ کو کسی رینٹ کے کمرے میں شفٹ کر لوں گا، اور وہیں پر اپنے کالج کے پاس ہی کوئی کرائے کا مکان دیکھ کر کے یا چھوٹا سا کوئی کمرہ دیکھ کر کے اس میں رہنے لگوں گا، اور وہاں پر اپنی پڑھائی پر توجہ دوں گا۔ اس بات کو لے کر کے میری ماں مطمئن ہو گئی، اور اس نے مجھے کہا کہ ٹھیک ہے، تم جو ہے اب نرگس کے گھر نہ جانا، اور ایک علیحدہ سے کمرہ جو ہے وہ لے کر کے تم اپنی زندگی گزارو، کوئی چھوٹی موٹی نوکری کر لو جس سے تم اس کمرے کا رینٹ دے سکو، اپنے کھانے پینے کا انتظام جو ہے وہ تم کر سکو۔ اس کے بعد میں اب ماں سے معافیاں مانگنے لگا، اور اس کو کہنے لگا کہ جو کچھ بھی ہوا بس مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں کیا نہ کروں۔ ماں نے مجھے معاف کر دیا، اور میں جو ہے ایک دفعہ پھر سونے کے لیے لیٹ گیا، کیونکہ میں ذہنی طور پر اب کافی حد تک پرسکون ہو چکا تھا، اس لیے میں چپ کر کے سو گیا۔ اگلے دن صبح ماں اٹھی اور اس نے میرے لیے اچھے طریقے سے ناشتہ بنایا، کچھ مکھن جو ہے گاؤں سے جو ہے وہ میرے لیے لے کر کے آئی تھی۔ میں نے اچھے طریقے سے ناشتہ کیا، اور پھر اسی طریقے سے وہ دن بھی گزر گیا، اور اگلی رات آ گئی۔ تو ہم پھر دونوں ماں بیٹا ایک ہی کمرے میں ساتھ ساتھ چارپائیوں پہ سو رہے تھے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ میں اب روزانہ کی بنیاد پر جو ہے وہ ایک عادی ہو چکا تھا، اور میں جو ہے اب اپنی عادت کو بدل نہیں سکتا تھا۔ کل رات کی باتوں کو میں بھول چکا تھا، لہٰذا میں نے اپنی سوئی ہوئی ماں کو جھنجھوڑ کر کے اٹھا دیا۔ وہ اٹھ کر کے بیٹھ گئی تو میں نے جو ہے اس سے اپنی کیفیت بتانی شروع کر دی۔ میں نے کسی بات کو چھپایا نہیں، اس سے
اس اپنی کیفیت سے آگاہ کر دیا۔ میری کیفیت کو سن کر کے تھوڑی دیر تک وہ سوچ میں پڑ گئی، اور پھر اس نے جو ہے وہ مجھے یہی کہا کہ ٹھیک ہے، تمہیں جو لت لگ گئی ہے یہ آسانی سے نہیں جائے گی، لیکن کوشش کرو کہ اس سے اپنی جان چھڑا لو۔ یہ کہہ کر کے وہ میرے بستر پر آ کر کے میرے ساتھ ہی لیٹ گئی، اور پھر ظاہری سی بات ہے کہ وہ سب کچھ ایک دفعہ پھر ہو گیا۔ صبح ہو گئی، جیسے ہی صبح ہوئی اب میں جو ہے پھر اچھا ناشتہ کیا، اور اسی طریقے سے وہ دن بھی میں نے گاؤں میں جا کر کے گھوم پھر کے گزار دیا۔ جتنے دن بھی میں گھر میں رہا میرا سسٹم چلتا رہا، یہاں پر بھی سمجھو کہ مجھے جو ہے وہ دوبارہ سے ایک سہارا مل چکا تھا، ایک آسرا مل چکا تھا۔ میں تو اس بات کو لے کر کے پریشان تھا کہ جو میں کر بیٹھا ہوں پتہ نہیں اس کا کیا نتیجہ نکلے گا، لیکن یہ نتیجہ اچھا نکل آیا تھا۔ بات جو تھی اب یہاں پر بھی چل نکلی تھی، اور کوئی بھی دن اس کے بعد ایسا نہیں گیا تھا کہ جس دن جو ہے میں نے اپنا کام نہ کیا ہو یا اپنے مقصد میں کامیابی حاصل نہ کی ہو۔ میں یہاں سے دوبارہ جو ہے وہ شہر کے لیے آ گیا، کیونکہ اب میرے کالج میں مجھے واپس آنا تھا، میری چھٹی ختم ہو چکی تھی۔ بہرحال میری ماں کے کہنے پر میں نے ماں سے اس بات کا وعدہ کر لیا تھا کہ اب میں آنٹی نرگس کی طرف یا زرینہ کی طرف نہیں جاؤں گا، بلکہ رینٹ پر ایک کمرہ لے کر کے رہوں گا، اور محنت مزدوری کر کے اس کمرے کا جو رینٹ ہے وہ ادا کروں گا۔ یہی وعدے کر کے، یہی باتیں کر کے میں دوبارہ شہر پہ آ گیا تھا، اور جب میں دوبارہ شہر میں آیا یہاں پر آ کر کے میں نے ایک دفعہ پھر سے جو ہے وہ سیدھا آنٹی نرگس کے گھر کا رخ کیا، اور ان کو بتایا کہ میں چھٹی گزار کر کے آ گیا ہوں۔ اب تو ان کے لیے جو ہے خوشی واپس آ گئی تھی، پھر وہی راتیں رنگین ہونے لگیں۔ میں کبھی آنٹی نرگس کے کمرے میں چلے جاتا، اور کبھی زرینہ جو ہے وہ میرے پاس آ جاتی، اور کبھی میں زرینہ کے پاس چلے جاتا۔ میں نے ماں کی بات کو ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے نکال دیا تھا۔ بھلا لاہور جیسے شہر میں پارٹ ٹائم نوکریاں کرنے، رینٹ پہ مکان ڈھونڈنے اور محنتیں کرنے سے زیادہ بہتر تو یہی تھا کہ یہاں پر بیٹھو، عیش و عشرت کی زندگی بسر کرو، کھاؤ پیو موج کرو، اور ہر قسم کا نظام جو ہے وہ یہاں پر رہ کر کے پورا ہو رہا تھا۔ پیسے بھی مل رہے تھے، کھانا پینا بھی مل رہا تھا، اور یہاں پر ہر چیز کی سہولت بھی میسر تھی۔ سونے کے لیے الگ کمرہ تھا، ہر قسم کے کھانے پینے کی چیزیں تھیں۔ اس لیے مجھے جو ہے وہ کیا تردد پڑی ہوئی تھی یا کیا مصیبت پڑی ہوئی تھی کہ میں اپنے لیے علیحدہ سے کمرے ڈھونڈتا پھرتا۔ اور پھر سب سے بڑی بات یہ تھی کہ اگر آنٹی نرگس کے ساتھ ان کے گھر میں آنے سے ماں مجھے منع کر رہی تھی، یا پھر آنٹی نرگس کے ساتھ رہنے سے ماں مجھے منع کر رہی تھی، اور اسی طریقے سے زرینہ وغیرہ کے پاس آنے سے اگر مجھے ماں منع کر رہی تھی، تو ماں خود کون سی اچھی نکلی تھی۔ اگر وہ ایک اچھی ماں ہوتی تو وہ پہلے ہی دن میرے ایک تھپڑ جڑ دیتی، اور مجھے جو ہے دوبارہ ہمت نہ ہوتی کہ میں اس کی طرف ہاتھ بڑھاؤں۔ لیکن ماں نے تھپڑ لگانے کی بجائے جو ہے وہ میرے ساتھ کمپرومائز کر لیا تھا، اور اس کمپرومائز کے نتیجے میں ایک ہفتہ ماں کے ساتھ بھی گزار کے آ گیا تھا۔ ان تمام باتوں کو لے کر کے میں نے ایک ہی نتیجہ اخذ کیا تھا کہ بھائی اگر گاؤں جاؤں گا تو اب گاؤں میں بھی میرے لیے جو ہے وہ میرا مقصد پورا ہوتا رہے گا، اور اگر یہاں پر رہوں گا تو تب بھی میرا مقصد پورا ہوتا رہے گا، اور میں اپنا وقت جو ہے وہ اسی طریقے سے گزارتا رہوں گا۔ لہٰذا میں نے اس بات کو طے کر لیا تھا کہ مجھے اب جب تک شہر میں رہنا ہے تو آنٹی نرگس اور زرینہ کے پاس رہنا ہے، اور جب گاؤں جانا ہے تو سیدھا اپنے گھر اپنی ماں کے پاس جانا ہے، اور دونوں طرف سے ہی میرے پاس میرا مقصد جو ہے وہ پورا ہوتا رہے گا۔ جہاں تک پڑھائی کا تعلق تھا تو ظاہری بات ہے کہ میں ایک بڑا آدمی بننا چاہتا تھا، اور اس کے لیے مجھے پڑھائی کرنا ضروری تھا، لیکن میں نے سوچ لیا تھا کہ ضروری نہیں ہے کہ بندہ جو ہے وہ محنت کر کے ہی پاس ہو۔ آنٹی زرینہ کے بڑے آنٹی نرگس کے بڑے تعلقات تھے۔ آنٹی نرگس نے مجھے اس چیز کی پوری یقین دہانی کروائی تھی کہ اس کے اتنے تعلق ہیں کہ وہ مجھے تعلیمی بورڈ ہر جگہ سے جو ہے وہ نکال سکتی ہے، میرے لیے ڈگریاں لے سکتی ہے، میرے لیے سب کچھ کر سکتی ہے۔ میں پڑھوں نہ پڑھوں اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا تھا، اور وہ جو بھی چاہتی مجھے بنوا سکتی تھی، کل کو جعلی ڈگریاں لے کر کے بھی دے سکتی تھی، اور میرے لیے سب کچھ کر سکتی تھی، بس میں اسے اور زرینہ کو راضی رکھوں۔ میرا اب پڑھائی کی طرف سے واقعی من ہٹ گیا تھا، اور میں نے اپنی پوری توجہ آنٹی نرگس پر اور زرینہ پر مرکوز کر دی تھی، اور اسی طریقے سے جب کبھی میں ان سے چھٹی لے کر کے ہفتے بھر کے لیے یا 2-3 دن کے لیے گاؤں چلا جاتا تھا تو اب وہاں پر بھی میرے مزے ہی مزے تھے، اور مجھے وہاں پر بھی کسی قسم کی کمی کا احساس نہیں ہوتا تھا۔
ماں کی طرف سے اب میں نے ماں کو ایک موبائل فون دے دیا تھا اور ایک موبائل فون میرے پاس بھی تھا۔ اکثر ماں کی طرف سے مجھے کالیں آتی تھیں اور ماں مجھے کہتی تھی کہ بھئی کب چھٹی ملے گی اور کب تم جو ہے وہ گاؤں آؤ گے۔ شاید اس سے بھی بہت عرصے بعد جو ہے وہ بہار کا موسم دیکھنے کو ملا تھا اور وہ اس موسم کو زیادہ سے زیادہ انجوائے کرنا چاہتی تھی۔ سچ میں اب میری ماں نے بھی بن سنور کر رہنا شروع کر دیا تھا اور اس کی بھی مجھے ایسا لگتا تھا کہ جوانی واپس لوٹ آئی ہے۔ اور آنٹی نرگس کی جوانی کا راز تو مجھے پتہ چل ہی چکا تھا کہ ظاہری بات ہے کہ آنٹی نرگس اب تک جوان اور حسین اور خوبصورت کیوں دکھائی دیتی تھی، کیونکہ وہ ٹینشن فری رہتی تھی۔ اپنے مقصد کے لیے نہ جانے اب تک وہ کتنوں کو استعمال کر چکی تھی اور کن کن سے اپنا مقصد پورا کر چکی تھی۔ زرینہ تھی تو وہ بھی کسی سے کم نہیں تھی، دونوں ہی ایک ہی تالی کے چٹے بٹے تھے اور دونوں کے ساتھ ہی میرا معاملہ جو ہے وہ یہاں پر چلتا چلا جا رہا تھا۔ پڑھائی کو میں اب بھول چکا تھا اور میں نے وہی چیز اپنے ذہن میں بٹھا لی تھی کہ جب ڈگریاں شگریاں لینے کی باری آئے گی تو آنٹی جو ہے وہ اس میں میری ہیلپ کرے گی۔ قریب 2 سال گزر گئے اور میں 2 سال لگاتار کالج میں فیل ہوتا رہا۔ مجھے وہاں پر کوئی ایسی کامیابی نہیں ملی۔ 2 سال گزرنے کے بعد آنٹی نرگس کا شوہر جو ہے وہ گھر واپس آیا۔ وہ اب آیا تھا تو اس نے کم از کم 6 ماہ یہاں پر رہنا تھا۔ اس کے آتے ہی آنٹی نرگس نے ایسی طوطا چشمی دکھائی کہ جیسے وہ مجھے پہچانتی ہی نہیں ہے۔ اس نے اپنے شوہر کو یہی بتایا کہ یہ میری سہیلی کا بیٹا ہے جو کہ چند دن کے لیے یہاں پر رہنے کے لیے آیا تھا اور بہت جلد اپنا انتظام کر لے گا۔ لہٰذا آنٹی نرگس نے مجھے کہا کہ دیکھو میرے شوہر آئے ہوئے ہیں اور یہ کم از کم 6 ماہ اب یہاں میرے پاس رہیں گے، تو تم یہ 6 مہینے کے لیے تو کم از کم اپنا کوئی بندوبست کرو۔ اس کے لیے میں تمہیں کچھ پیسے دے دیتی ہوں، تم کوئی رینٹ پہ کمرہ لے کر کے وہاں پر رہنا شروع کر دو۔ میں جب آنٹی سے پیسے لے کر کے اپنے لیے رینٹ پر کمرہ ڈھونڈنے لگا اور پھر میں نے رینٹ پر ایک کمرہ لے لیا اور اس کے بعد جو ہے وہ میں اس کمرے میں رہنے لگا۔ اب مجھے تھوڑی بہت محنت مزدوری بھی کرنی پڑتی تھی اپنے معاملات کو چلانے کے لیے۔ جس طریقے کے اچھے کھانوں کا میں عادی ہو چکا تھا وہ مجھے نہیں ملتے تھے، ظاہری بات ہے اس کے لیے مجھے کمائی کرنا لازمی تھا۔ لہٰذا میں یہاں پہ کچھ نہ کچھ محنت مزدوری کے ذریعے کمانے لگا تھا اور اس محنت مزدوری سے جو مجھے بچتا تھا اس سے میں کھا پی لیتا تھا اور اپنے کمرے کا رینٹ وغیرہ بھی ادا کرتا تھا۔ اب تو کالج کی فیسیں بھی مجھ پر چڑھنے لگی تھیں اور میں کبھی کبھی اپنی فیس کو لے کر بھی بڑا کنفیوز ہوتا تھا۔ آنٹی کی طرف اب میں کبھی کبھار جاتا تھا لیکن اب وہ بہاریں نہیں رہی تھیں۔ نہ تو زرینہ مجھ سے نظریں ملاتی تھی اور نہ ہی آنٹی مجھ سے کوئی بات اس اچھے لہجے میں کرتی تھی۔ میرے سارے ارمان دھرے کے دھرے رہ گئے تھے۔ پھر کچھ 6 ماہ بعد جب انکل وہاں سے چلے گئے تو میں نے شکر کیا کہ چلو انکل جو ہے وہ دوبارہ جو ہے وہ کسی بیرون ملک کے لیے روانہ ہو گئے ہیں اور اب سال 6 مہینے کے لیے پھر سے میری وہی روٹیاں لگ جائیں گی اور میں آنٹی کے پاس جا کر کے جو ہے وہ اب خوب مزے سے اپنی زندگی گزاروں گا۔ اب جب میں آنٹی کے گھر پہنچا، دروازے پر دستک دی تو اسی مونچھوں والے پٹھان نے دروازہ کھولا۔ میں نے کہا ہاں بھئی اکبر خان، سناؤ آنٹی سے ملنا ہے، آنٹی گھر پہ ہیں؟ کہنے لگا او یارا بات سنو، تم اب ادھر مت آؤ، آنٹی نے نا ایک اور لڑکا جو ہے وہ ادھر اپنے لیے ملازم رکھ لیا ہے۔ آنٹی نے مجھے بول دیا تھا کہ اگر تم اس کو ملنے کے لیے آؤ تو تم کو منع کر دوں۔ اب ادھر وہ لڑکا جو ہے نا ذیشان وہ کام کرتا ہے، وہ بھی کافی اچھا لڑکا ہے اور وہ جو ہے نا وہ پٹھان ہے، وہ ہمارے علاقے کا رہنے والا ہے۔ تو وہ بیچارہ جو ہے نا نوکری کے تلاش میں آیا تھا تو ہم نے اس کو ادھر رکھوا دیا ہے۔ تو اب آنٹی کہتی ہے کہ بھئی اس کو جو ہے نا فیصلہ آئے نا تو اس کو کہو کہ بھئی ادھر اب تمہارا کوئی کام نہیں ہے، جاؤ اپنا کام کرو۔ تو پھر جو ہے میں نے تمہیں بول دیا ہے یار اب تم ادھر مت آؤ۔ پٹھان کی باتیں سن کر کے مجھے اپنی اوقات کا اندازہ ہو گیا تھا، مجھے پتہ چل گیا تھا کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے۔ آنٹی تو صرف جو ہے وہ نئے سے نئے شکار کو ڈھونڈنے والی عورت تھی اور زرینہ بھی اس کے ساتھ ملی ہوئی تھی، اس لیے میں اب ان کو برا بھلا نہیں کہہ سکتا تھا۔ انہوں نے میری عادتیں خراب کر دی تھیں۔ اب میں جو ہے وہ یہاں پر رہ کر کے محنت مزدوری کر کے کما بھی نہیں سکتا تھا، اپنے کمرے کا رینٹ دینا بھی میرے لیے مشکل تھا اور کالج میں پڑھنا تو جو ہے وہ مجھے بہت ہی زیادہ مشکل نظر آ رہا تھا۔ 2 سال لگاتار فیل ہونے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا تھا کہ مجھے اب یہاں پر اس
شہر میں نہیں رہنا چاہیے۔ اب مجھے صرف ایک ہی جگہ نظر آ رہی تھی کہ میں گاؤں چلا جاؤں۔ تھوڑی سی زمین تھی، اس کو ہی کھیتی باڑی کر کے میں اپنا اور اپنی ماں کا وقت اچھے طریقے سے گزار سکتا تھا، یا پھر گاؤں میں جا کر کے میں اپنی کوئی محنت مزدوری کر کے اپنے آپ کو کچھ بنانے کی کوشش کروں یا اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے کی کوشش کروں۔ بڑا آدمی بننے کا خواب جو میں نے دیکھا تھا وہ تو درے کا درا رہ گیا تھا، لیکن اب یہ جو تھوڑی سی زمین تھی میری، اس کو بھی میں ضائع نہیں کرنا چاہتا تھا، لہٰذا میں اپنے گاؤں واپس آ گیا۔ میری ماں کو یہاں پر آ کر کے جب میں نے ساری صورتحال سے آگاہ کیا تو اس نے کہا کہ میں تو تمہیں پہلے ہی منع کیا تھا کہ اب تو نرگس کی طرف مت جانا، وہ مجھے کوئی اچھی عورت نہیں لگی، اس نے تو اب اپنے رنگ ڈنگ ہی بدل لیے ہیں۔ بہرحال یہ اچھا ہوا ہے کہ تو واپس آ گیا ہے، تو اب ایسا کر کے اپنی زمین پر کچھ لگا لے اور کچھ محنت مزدوری کر تاکہ ہم دونوں کا نظام چلتا رہے۔ ہم دونوں ہیں ہی کتنے، 2 لوگ ہیں ٹوٹل، اس لیے بہت زیادہ کمانے کی یا بہت زیادہ اونچی چھلانگیں لگانے کی تم کو ضرورت نہیں ہے۔ لہٰذا ماں کے کہنے پر میں نے کھیتی باڑی کرنی شروع کر دی۔ میں صبح کو کھیت میں چلا جاتا اور جو بھی ہمارے پاس زمین کا ٹکڑا تھا اس پہ ہل وغیرہ چلاتا اور فصل وہاں پہ کاشت کر دیتا۔ اسی طریقے سے میرا اور میری ماں کا گزارا ہونے لگا تھا۔ ایک عادت تھی، ایک بری عادت تھی جو کہ میں وہاں سے ڈلوا کر کے آ گیا تھا۔ شہر میں جانے سے پہلے یہ عادت مجھے نہیں تھی، لیکن اب یہ مجھے عادت لگ چکی تھی، لیکن مجھے اس عادت کو لے کر کے کبھی کسی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑا، کیونکہ میری ماں اس کام کے لیے ہر وقت تیار رہتی تھی۔